empire, shooting, shirting, tailoring, Sama Ladies Corner, New Zishan Biryani House, KMR Wholesale Flower Mart. आदाब नाजरीन, A1 TV उर्दू में आप सभी का खैर मक़दम है। अगर आप नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हर वो खबर से बाखबर रहिए। और 10 नेटवर्क पर 744 पर भी आप इसे देख सकते हैं। आज की अहम खबर, जलसा इस्तक़बाल रमज़ान और इस्लाही माशरा का मड्डीपेट हारून मस्जिद में शानदार इनेकाद अमल में लाया गया। शहर के मड्डीपेट में वाक़ मस्जिद हारून में कल शाम एक अजीम शान जलसा इस्तक़बाल रमज़ान का शानदार इनेकाद अमल में आया, जिसके आगाज़ में मोहम्मद शब्बीर नूरी ने क़िरात कलाम पाक पेश करने की सादत हासिल की और मोहम्मद अत्तर रज़वी ने नाते पाक का नजराना पेश किया। हाफिज़ क़ारी मौलाना सैयद आतिफ अबरार अज़हरी और मौलाना जाफ़र खान ख़ादरी खतीब व इमाम मस्जिद लोहारवाड़ी ने अपने खिताब में इस्तक़बाल रमज़ान और नुज़ूल कुरान से मुतालिक बयानात फरमाए। इन्होंने कुरान करीम को मुकम्मल ज़ाब्ता हयात करार देते हुए पहले के और बाद के हालात पेश किया। इस मौके पर सैयद असदुल्लाह हुसैनी, सैयद सुल्तान शाह मोहम्मद मोहसिन बाबा और दीगर भी मौजूद थे। किसकी तमन्ना नहीं हुजूर को देखने की, किसकी आरज़ू नहीं सरकार की ज़ियारत करने की। अंबिया के इमाम है वो, रसूलों के ताजदार है वो। आदम गलती करके जन्नत से दुनिया में आने के बाद 700 साल तक रोते रहे, अगर गलती माफ नहीं हुई मोहम्मद है, आदम की दुआ कबूल होती है तो तुम्हारे और या रसूल अल्लाह, वो कौन बदनसीब लोग हैं जो क़ियामत में आपकी ज़ियारत से महरूम होंगे। मेरे नबी फरमाते हैं, जो दुनिया में मेरा नाम सुनकर दरूद नहीं पड़ेगा, क़ियामत में मेरी ज़ियारत नहीं कर सकेगा। अगर क़ियामत में हुजूर को नहीं देखेंगे तो अल्लाह के अज़ाब से कौन बचाएगा। जहन्नम तो मेरे नबी का चलता है, वो मेरे रसूल का चलता है, मेरे नबी का चलता है। इसीलिए लोगों, मैदान महशर कायम किया गया इसीलिए है कि आप नहीं जानते सरकार के दीवानों, सब तो हुजूर से उम्मीदें लगाएंगे, आस लगाकर खड़े रहेंगे। आदम को भी तमन्ना है, नबी की ज़ियारत के लिए तड़प रहे हैं, हजरत यूनुस भी तड़प रहे हैं, ज़करिया भी तड़प रहे हैं, अंबिया भी है, खलीलुल्लाह को भी हाजत रसूलुल्लाह की। और याद रखो, क़यामत के दिन भी इब्राहीम को भी मेरे रसूल की ज़रूरत पड़ती है। हम जिस इज्जत की कसम, जिसका रिश्ता मदीने वाले से हो जाए कोई उसे तोड़ नहीं सकता। इसी रिश्ते की बरकत से हम जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। इसीलिए लोगों, दरूद शरीफ पढ़ने में कभी कंजूसी मत करना। आज जरूरत है दरूद और सलाम के नगमे, अकीदत के फूल अकीदत की थाली में रखकर मदीना पहुंचाने की जरूरत है। अपने नबी पर दरूद पढ़ने में कंजूसी मत करना। एक बार सब मिलकर जरा बुलंद आवाज से दरूद शरीफ सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदी वल करम वालिही वबनिल करीम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। जैसे दरूद की आवाज निकलना वैसी नहीं निकली। जरा सब आगे पीछे वाले बिला झिझक के बुलंद आवाज से दरूद शरीफ पढ़िए। सैयदना शफीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसक्किदिल अबरार सलातो व सलाम अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान सबसे ज्यादा परेशान है, चक्की में पीसे जा रहे हैं, मुसीबतों में जकड़े हुए हैं, कोई कर्ज में डूबा हुआ है, कोई बच्ची के लिए रिश्ते नहीं आते परेशान है, किसी के रिश्ते खट होने के बाद बच्ची मैके में जाकर सलामती के साथ नहीं है, बच्ची को मैके वाले टार्चर कर रहे हैं। इस वजह से लोग परेशान नजर आते हैं। और एक तरफ दुनिया के अंदर इन मुसीबतों में मुसलमान घिरे हुए हैं, दूसरी तरफ जालिमों के जुल्म से भी मुसलमान नहीं बच सका। आज मुसलमानों पर जुल्म भी ढाया जा रहा है। घरों परेशानियां अलग है, घर की मसाइल अलग है, और ऊपर से जुल्म जो ढाया जा रहा है। इन सारी बातों को आपके सामने रखकर मैं ये बताना चाहता हूँ, ऐ सरकार मदीना के दीवानों, आप ये हम पर मुसीबतों के पहाड़ क्यों टूटे जा रहे हैं। और लोग हमारे दुश्मन
جا رہے ہیں؟ لوگ ہمیں گری ہوئی نظر سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج کے دور کا مسلمان نیکیوں سے محبت نہیں کر رہا ہے، گناہوں سے محبت کرتا ہے، نیکیوں سے نفرت کر رہا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، اپنے دلوں سے دنیا کو نکالو، اپنے دلوں سے گناہ کی محبت کو نکالو۔ ہمارے دل میں گناہوں کی محبت ہے، نیکیوں کی محبت نہیں ہے، اس لیے ہم پریشان ہیں۔ ہمارے دلوں میں نیکیوں کی محبت نہیں، اس لیے ہم پریشان ہیں۔ جب تک مسلمانوں کے دل میں نیکیاں کرنے کا شوق تھا، جب تک مسلمانوں کے دل میں نیکیاں کمانے کا شعور تھا، اللہ اس قوم کو کامیابی عطا کرتا تھا، کامرانی کو اللہ عطا کر دیتا تھا۔ مگر آج کے دور کے مسلمان نیکیوں میں دل نہیں لگتا، برائیوں میں دل لگ رہا ہے، گناہوں میں لذتیں مل رہی ہے، گناہوں میں مزے لے رہا ہے۔ اے دنیا کے گناہ کر کے لذت حاصل کرنے والے، یہ چند گھنٹے کی لذت کے لیے اپنی آخرت کو برباد مت کرو۔ سچی توبہ کر کے گناہوں سے نفرت کرو، نیکیوں سے محبت کرو، ساری دنیا تم سے محبت کرے گی، ساری دنیا تم سے محبت کرے گی۔ آج مسلمان کون سا گناہ نہیں کر رہا ہے؟ شراب کے اڈے پر دیکھو مسلمان، سٹے کے اڈے پر دیکھو مسلمان، پتے کھیلنے کے اڈے پہ دیکھو مسلمان، ماں باپ کی نافرمانی کی لسٹ میں دیکھو مسلمان، لوگوں کو دھوکہ دینے میں مسلمان، کٹ پاکٹ مانگنے میں مسلمان، لوگوں کو وعدہ کر کے وعدہ توڑنے میں مسلمان، پڑوسیوں کے ساتھ جھگڑا کرنے میں مسلمان، اپنے رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے میں مسلمان، ہر ایک لائن کے اندر مسلمان برائی کر رہا ہے، اس لیے ہم برباد ہو رہے ہیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے، اگر کامیابی چاہتے ہو تو گناہوں سے نفرت کرو، نیکیوں سے محبت کرو، نیکیوں سے محبت کرو۔ نیکیوں کو تم نے کیا سمجھا؟ نیکیاں معمولی کام، نیکیاں معمولی درجہ نہیں رکھتی ہے۔ نیکی میں اللہ نے یہ پاور دیا ہے، نیکی میں اللہ نے یہ طاقت دی ہے۔ اگر نیکی کرنے والا اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتا ہے، اللہ اس کا صلہ اسے دنیا میں بھی دیتا ہے، بات مرنے کے بھی عطا کر دیتا ہے۔ اے سرکار کے دیوانوں، استقبال ماہ رمضان کے جلسے میں آنے والوں، اصلاح معاشرہ کی ٹاپک پر آج کی تقریر میں آنے والوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج تباہیاں ہمارے گھر تک آ گئی، بربادیاں ہمارے گھر تک آ گئی۔ کورونا 1 سال ہو گیا، کورونا کی لہر چلتے چلتے اب دوسرے سال 2021 میں بھی دوسری لہر کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کورونا جاتا کیوں نہیں؟ یہ بنائے جاتی کیوں نہیں ہے؟ یہ مسائل کیوں نہیں جا رہے؟ اس لیے ہم گناہوں سے محبت کر رہے ہیں، نیکیوں سے نفرت کر رہے ہیں۔ اس لیے طرح طرح کی بیماریاں اللہ پیدا کر کے مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر بتا رہا ہے، وہ گناہوں میں مزے لینے والے، یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، موت بھی تیرے قریب آ چکی ہے۔ اتنے جنازے دیکھ کر بھی آخرت کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ اتنی میتوں کو اٹھایا گیا، باپ کو کھانا دینے کے لیے بیٹے کو جنازہ تک نصیب نہیں ہوا۔ ایسے جنازے دیکھ کر بھی تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اگر اس دنیا سے کورونا کو بھگانا ہے تو مسلمانوں گناہوں سے توبہ کرو، نیکیوں سے محبت کرو۔ ان شکلوں میں اللہ ساری دنیا کے تختے کو پلٹا کر رکھ دے گا۔ اللہ نیکیاں والا مہینہ آ رہا ہے، برسات والا مہینہ آ رہا ہے، رحمتوں کو لے کر آ رہا ہے۔ ہم رمضان کا استقبال کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ جانتے ہو جب کوئی ملک کا کوئی منسٹر یا کوئی اگر MLA آ رہا ہے، محلے والے اس کا استقبال کرتے ہیں، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، میدان صاف کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ آنے والا جو آئے گا یہاں کا سب لوگوں کا استقبال کو دیکھ کر ارے یہ لوگ میرا شاندار استقبال کرے۔ محلے میں پھرا، محلے کا معائنہ کیا، محلے کا سروے کیا، گلی گلی صاف کر دی گئی، گلی گلی میں جھنڈے لگائے گئے، لیڈر گھوم رہا ہے۔ استقبال شاندار کرنے کے بعد وہ سیدھا اسمبلی میں جائے گا، MLA ہے تو اسمبلی میں جائے گا، MP ہے تو پارلیمنٹ میں جائے گا، جا کر کہے گا شہر ریچور میں ہارون مسجد کے پاس محلے کا ہم جائزہ لیے بٹی پیٹ کا، وہاں کے لوگ ہمارا شاندار استقبال کرے۔ ان کے اندر کمی کیا ہے؟ روزی روٹی کے لیے نوجوان ترس رہے ہیں، روزگار دلایا جائے، ان کے لیے راشن کارڈ جاری کر دیے جائے، ان کے لیے آدھار کارڈ جاری کر دیے جائے، ان کے لیے یہ ساری گیس سلنڈر کو فری کر دیا جائے۔ ایک MP پارلیمنٹ میں پکارتا ہے، ایک MLA اسمبلی میں پکارتا ہے، کیونکہ تم نے اس کا استقبال کیا، وہ جا کر تمہارے مسئلے وہاں سناتا ہے۔ اب رمضان آ رہا ہے، ہم اس کا استقبال کیسے کریں؟ تو ایسے ہی جیسے
رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، اب میں روزے نہیں چھوڑوں گا، تراویح نہیں چھوڑوں گا، ایک بھی عبادت کے اندر کبھی اور کاہلی نہیں کروں گا، کرتا چلا جاؤں گا۔ اگر یہ طے کر کے رمضان کو عبادت اور ریاضت کے ساتھ استقبال کرو گے، جب واپس رمضان جائے گا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کہے گا رمضان کیا حال ہے؟ مولا گیا تھا کڑک دھوپ میں گیا تھا، مولا کڑک دھوپ میں گیا تھا، تیرے بندے تیرے ڈر سے میں جانے کے بعد بھی روزہ رکھے، ہونٹ سوکھ گئے تھے، اے اللہ پانی کا ایک خطرہ بھی اندر نہیں اتارے، مولا ان کو بخش دے۔ رمضان جب سفارش کرے گا روزے دارو یہاں شدت کو برداشت کرو، قیامت کی تکلیفوں کو اللہ دور فرما دیتا ہے۔ رمضان کا استقبال کیسے کریں گے؟ روزے رکھ کر کریں گے، قرآن پڑھ کر کریں گے، تلاوت کر کے کریں گے۔ استقبال کیسا ہوگا؟ مسجدوں کو بھی سجائیں گے، اپنی نیتوں کو بھی درست کر لیں گے، عبادت و ریاضت کر کے استقبال کریں گے۔ جیسے پارلیمنٹ میں جا کر ایم پی حالات کو سنایا، اللہ کے گھر میں جا کر رمضان بھی سنا دے گا، رمضان بھی سنا دے گا۔ اس لیے فرمایا فرمانے والوں نے اللہ اکبر، میرے نبی کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں جو رمضان کے آنے پر خوش ہوتا ہے اور رمضان کے جانے پر غمگین رہتا ہے، اللہ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اس سے پہلے عرب میں لوگ لڑتے تھے، قرآن نہیں آنے سے پہلے شراب عام تھی، قرآن نہیں آنے سے پہلے جوا عام تھا، قرآن نہیں آنے سے پہلے لوگوں کے حقوق پامال کر دیے جاتے تھے، قرآن نہیں آنے سے پہلے ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا دشمن تھا، مگر جب قرآن آیا تو لڑنے والوں کی لڑائی کو ختم کر دیا، شراب کو حرام کر دیا، زنا کو حرام کر دیا، جوے کو حرام کر دیا، پڑوسیوں سے رشتہ جوڑنے کی تعلیم دے دیا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم قرآن دے رہا ہے۔ قرآن لڑانے نہیں آیا، لڑنے والوں کی لڑائی کو ختم کر کے محبت پیدا کرنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن محبت پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، پتھر دلوں کو موم بناتا ہے قرآن، جنگ لگے ہوئے دل کے سنگ کو دھوتا ہے قرآن، قرآن پڑھنے سے قرآن خدا سے ملا دیتا ہے قرآن، قرآن پڑھنے سے قبر میں روشنی آتی ہے، قرآن پڑھنے سے دل میں نور آتا ہے۔ قرآن آتنکیت پھیلانے نہیں آیا، اس حرامی اور وسیم رافضی کو یہ نہیں معلوم ہے، قرآن لڑانے نہیں آیا، قرآن لڑائی ختم کر کے محبت اور انسانیت کا پیغام دینے کے لیے آیا ہے، انسانیت کا پیغام دینے کے لیے آیا ہے۔ اور یہ حرامی کہتا ہے 26 آیتیں جہاد کے لیے ابھار رہی ہے، اگر جہاد کے لیے ابھارتی تو کوئی ایک بھی نہیں بچتا تھا۔ ہمارے نبی نے کہا ہے ایک آدمی کو ناحق کے قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، قتل کی اجازت نہیں ہے۔ میرے نبی محمد نے کہا مینڈک کو مت مارو، چونٹیوں کو مت مارو، کیڑے مکوڑوں کو رینگنے والے جانوروں کو مت مارو۔ ارے جو محمد نے جانوروں کو مارنے کی اجازت نہیں دی، ان کے آئے ہوئے قرآن میں یہ کیسے اجازت مل سکتی ہے کہ جہاد کرو؟ ایسا کہیں بھی نہیں ہے جو دشمنوں سے لڑو، بلکہ قرآن میں آیا ہے تو یہ آیا ہے اے لڑنے والوں لڑائی ختم کرو، حضور کے دیوانے بن جاؤ، رسول کے دیوانے بن جاؤ۔ یہ میں نے قرآن کہہ رہا ہے، وہ جھگڑا کرنے والوں جھگڑا ختم کرو۔ ارے قرآن جھگڑا مٹانے آیا، جب قرآن عرب میں آیا ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا جو دشمن تھا، قرآن کے آنے سے دونوں میں محبت میں تبدیلی آ گئی، دشمنی اور نفرت کو مٹا دیا قرآن، محبت اور بھائی چارگی کا پیغام دیا قرآن۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے لوگوں بھٹکو مت ادھر ادھر، تم کو اگر اپنی زندگی میں کسی کو آئیڈیل بنانا ہے تو میرے نبی محمد کو بنا دو۔ ارے محبت سے بولو، تم کو اپنی لائف میں 50 سالہ زندگی میں اگر کسی کو تم آئیڈیل بنانا چاہتے ہو تو ہیرو کو نہیں، ڈائریکٹر کو نہیں، گایاکار کو نہیں، باڈی بلڈر کو نہیں، آج جو یہودیوں جیسی کٹنگ بنا کر وہ یہودیوں کی نسل نہیں، انگریزوں کی نسل نہیں، اگر آپ کو آئیڈیل بنانا ہے کسی اور کو نہیں، محمد کو اپنا آئیڈیل بنا دو۔ خدا کی عزت کی قسم قرآن ان کی شان بیان کرتے ہوئے یوں کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے رسول کی زندگی ہر ایک کے لیے نمونہ ہے۔ منہ پر لگ گئی ہے
اندر سے ایک بھی ایسی کرن تک داخل نہیں ہو سکتی، پوری طریقے سے پیک ہو گیا. اب تینوں نے اندر ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں. اب اس غار میں جو ہم تینوں بند ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ہم تینوں غار میں ہیں. اب اللہ سے دعا کریں اے بچوں، اب اللہ سے دعا کریں کہ اپنی زندگی اور لائف میں کوئی ایک اچھا کام کیا ہے تو اسی نیکی کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناؤ. ہو سکتا اللہ ہمارے لیے راستے بنا دے. ایک شخص ہاتھ اٹھایا، ٹھیک ہے میری دعا کریں گے. تینوں آدمی، ایک پہلا شخص ان کا دوست پہلا ہاتھ اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ تو ہاتھ اٹھا کر دستی آئی. اس نے میرے پاس آ کر کچھ مانگا تو میں نے کہا کہ تو میری خواہش پوری کر دے، میں تیری خواہش پوری کر دوں گا. وہ مجبور ہو کر جب تخلیہ میں آئے، دونوں تنہائی میں ہو گئے، تو اس وقت جب میں اس کے قریب گیا، زنا کرنے کے ارادے سے لڑکی کے اللہ حسینی صاحب ہے، شاہ محسن بابا صاحب ہیں، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کا ساتھ رہا. اس لیے آج کی یہ محفل الحمدللہ بڑی حسن و خوبی کے ساتھ جاری و ساری ہے. انشاءاللہ ہمارے تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری. شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا. رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا. شکر کرم در سے سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شکر کرم در سے سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. مولا کریم کا بے پناہ شکر و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے حبیب کے صدقے آج کا دن بھی بابرکت عطا فرمایا، اور یہ رات جہاں سے ہفتے کا دن شروع ہوتا ہے، یہ بھی بابرکت مبارک عطا فرمایا. ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی ایک مبارک محفل میں جمع ہے، جس محفل کو جلسۂ استقبال رمضان و اصلاح معاشرہ عنوان دیا گیا. دعا کرو کہ مولا کریم ہماری اور آپ کی دنیا میں شریعت کے مطابق اصلاح فرمائے. کیونکہ ایک انسان کی زندگی کا مقصد اول و آخر، جس کو اس کا نصب العین کہا جاتا ہے، انسان کی زندگی کا سارا سلیبس ایک ہی چیز پر ٹکا ہوا ہے کہ بندہ خدا کا بن جائے. ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے بنائی ہے، اور اس کائنات کے ہر حصے کو، اس دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے ہمارے اور آپ کے ماتحت کر دیا، اور کہا کہ یہ سب تیرے خادم ہوں گے، تو اس سے نفع اٹھا، تو اس سے اپنی زندگی گزار، مگر یاد رکھ یہ تیرے خادم ہے، تو ان کا خادم نہیں. یہ تیرے لیے ہے، تو ان کے لیے نہیں.
تیری وجہ سے یہ ہیں، ان کی وجہ سے تو نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ہر چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سے بڑی شے کو صرف اور صرف انسان کے فائدے اور اپنی قدرت کے اظہار کے لیے بنایا، مگر انسان کی جو پیدائش کی گئی ہے، انسان کو جو بنایا گیا، وہ رب نے اپنی اطاعت، اپنی فرمانبرداری اور اپنی بندگی کے لیے بنایا۔ ہمارا جینا خدا کی بندگی، ہمارا مرنا خدا کی بندگی۔ اس بات کا اقرار ہم کریں یا نہ کریں، سید العابدین، سید المتقین، امام الورا حضور سید ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنی زبانی اس کا اقرار کرتے ہوئے فرمایا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا للہ رب العالمین، یہ سب اس رب کے لیے ہے جو دونوں جہان کا پالن ہار ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف اس کا اقرار یا اظہار نہیں کیا، بلکہ ساری زندگی حضور نے اپنا ہر کام اللہ کی اطاعت اور اس کی رضا کے مطابق گزار کر خدا کی بندگی اور اس کی عبادت کا وہ نمونہ پیش کیا کہ رہتی قیامت تک ساری کائنات مل کر بھی جو عبادتیں کرے، اولین و آخرین کی بندگیوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور میرے اور آپ کے آقا کی ایک پل کی عبادت کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو سرکار کی عبادت ساری عبادتوں پر بھاری ہو۔ احادیث یہ کہتی ہے حتی توربت قدما، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معصوم ہو کر اس قدر رب کی بندگی کرتے کہ کثرت عبادت کی وجہ سے حضور کے پیروں میں چھالے پڑ جاتے، حضور کے پائے ناز میں ورم آ جاتا۔ آخر میرے اور آپ کے آقا کو اس قدر عبادت کرنے کی کیا ضرورت، جن کے صدقے میں رب کریم نے یہ دونوں جہان پیدا فرمائے، ان کو عبادت کی کیا ضرورت؟ خدا ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان سے راضی ہے، دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے ہی رب اپنے حبیب سے راضی ہو چکا ہے، مگر پھر حضور اس قدر عبادت کیوں کرتے؟ حضور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کی اس قدر اطاعت و فرمانبرداری اور بندگی کیوں کرتے؟ اس کا ایک ہی جواب ہے، حضور کی یہ عبادت بھی میری اور آپ کی تعلیم کے لیے تھی، تاکہ بندوں کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ میں جب معصوم ہو کر مجھے عبادت کی ضرورت نہیں بلکہ عبادت کو میری ضرورت ہے، اس کے باوجود میں اس قدر عبادت کرتا ہوں تو میری ایک گنہگار امت کو رب کی کس قدر بندگی کرنی چاہیے۔ یاد رکھو قیامت کے دن انسان کو نہ اس کی دولت بچا سکتی ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ قیامت کا وہ دن ہوگا جس دن ساری کی ساری ترقیاں انسان کی گھڑی رہ جائیں گی، ساری مال و دولت کی گھمنڈیاں ایک طرف رہ جائیں گی۔ حق تو یہ ہے کہ قیامت میں انسان کو نجات کے لیے اس کا نسب، اس کا حسب تک کام نہیں آئے گا، بشرطے کہ اللہ رب العزت اس کی عبادتوں کو قبول نہ فرمائے۔ جب رب اس کی عبادتوں کو قبول کرے گا تو یقیناً اس کا نسب اس کے درجات کی بلندی کے لیے کام دے گا، اس کا حسب اس کے درجات کی بلندی کے لیے کام دے گا، اس کی نیکیاں، اس کے صدقات و خیرات، اس کا دنیا میں جواد و کریم ہونا، یہ اسی وقت انسان کو نفع دے سکتا ہے جب انسان دنیا میں اپنے آنے کے مقصد کو کبھی فراموش نہ کرے۔ ہر پل ایک مومن کے لیے
آخرت کی فکر ہونا ضروری ہے۔ انسان یہ تصور کرے کہ اس کی رہتی دنیا تو یوں گزر جائے گی، غریب سے غریب بھی جیتا ہے، امیر سے امیر بھی جیتا ہے، ایک مالدار بھی جیتا، ایک روپیہ پیسہ سے دور ہے وہ بھی جیتا، ایک عالم بھی جیتا، ایک جاہل بھی جیتا، ہر طبقے اور ہر شعبے کا شخص دنیا میں جی کر یوں زندگی تو گزار دیتا ہے، مگر یقین جانو انسان کے پاس دولت ہے، وہ دولت اسے ابدی زندگی کبھی نہیں دے سکتی۔ انسان کے پاس اگر علم ہے وہ علم اسے ابدی زندگی نہیں دے سکتا۔ حد ہو گئی، انسان اگر ولایت کا پیکر بھی بن جائے، درجہ صدیقیت پر بھی فائز ہو جائے، وہ درجہ اسے ابدی زندگی نہیں دے سکتا۔ یہ فانی زندگی چند دن کا مول ہے، یہ چند دن کا سامان ہے، یہ یوں گزر جائے گا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی یہ بڑی مختصر سی ہے، بڑی تھوڑی سی ہے۔ اگر انسان ایک ایسی شے اپنے اندر سمونا چاہتا ہے، انسان اپنے اندر ایک ایسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے جو انمٹ ہو، جو لازوال ہو، جو کبھی ختم ہونے والی نہ ہو، تو قرآن اسے درس عبرت دیتے ہوئے کہتا ہے وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، یقیناً آخرت کا گھر ہی یہ سب سے بہترین گھر ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا مکان ہے۔